अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 128 सूरा आले इमरान। लैसा लका मिनल अम्री शैउन, लैसा नहीं है लका आपके लिए, मिनल अम्री मामले में से, शैउन कुछ भी, औ यतूबा अलैहिम, औ ख्वा यतूबा वो मेहरबान हो जाए, अलैहिम उन पर, औ या युअज़्ज़िबहुम वो अजाब दे उन्हें, फ़इन्नहुम ज़ालिमून तो बेशक वो जालिम हैं। अच्छा, अब जो है अभी ये जंग ओहद का ही जिक्र चल रहा है इन आयतों में। इस वाली आयत में भी क्या बताया जा रहा है? अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि इस आयत का अब क्या पस मंज़र है वो देख लीजिए थोड़ा सा। अब जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उनकी जगहों पर मुतय्यन किया था, है ना? और उनमें से जो एक ग्रुप था तीरंदाजों का, जो अराउंड 50 लोग थे, उनको कहाँ मुतय्यन किया था? उनको दर्रे की तरफ मुतय्यन किया था, एक छोटे से पहाड़ी पर टीले पर रखा था और उनको नसीहत की थी कि इस पहाड़ी से बिल्कुल नहीं हिलना, चाहे हमारी बोटी-बोटी नोच ली जाए। मतलब इतनी ताकीद के साथ उनको कहा था कि वहां से आपको हिलना नहीं है। लेकिन इनमें से 40 लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी। कब? जब देखा उन्होंने कि मुसलमान जीत रहे हैं, जो दुश्मन है भाग रहा है और अब मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके नतीजे में क्या हुआ? दुश्मन ने पीछे से आके हमला कर दिया। जब देखा दुश्मन ने कि मुसलमान वहां से हट गए अपनी जगह पे से, कोई नहीं बचा उधर से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पीछे से रास्ता साफ देखा इन लोगों ने, दुश्मनों ने, और पीछे से हमला कर दिया मुसलमानों पे। उसमें जो थे खालिद बिन वलीद थे, है ना? जो उसके लीडर थे और वो बहुत ही माहिर जंगी लीडर थे। तो उन्होंने आके पीछे से मुसलमानों पे हमला कर दिया और मुसलमान जो थे बेचारे फिर दोनों तरफ से घिराव में आ गए दुश्मन के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे इस जंग में। और जब हमला होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगे। वहां पर लोग ऑलरेडी ताक में बैठे हुए थे, दुश्मन था ऑलरेडी, वो भी हमला करने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। खूब चोटें आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस जंग में, और आपका दांत मुबारक भी शहीद हो गया। और जब आपके दांत से खून निकल रहा था और चेहरे पर भी खून था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खून साफ कर रहे थे। और खून साफ करते करते फरमा रहे थे, क्या कह रहे थे? कि ऐसे लोग कैसे फला पाएंगे जो अपने नबी को जख्मी कर दे, हालांकि नबी उनको अल्लाह की तरफ बुला रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे थे अपना खून साफ करते करते, क्योंकि बज़ाहिर उनको ऐसे लग रहा था कि इतने दुश्मन, ये काफिर जो हैं, ये कैसे हिदायत पा सकते हैं, इस तरह जो है जंग कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो देखिए, इस बात पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की और बताया कि किसी की हिदायत आपके हाथ में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किसी की हिदायत आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह तो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े जो बिगड़े हुए इंसान होता है उनको भी हिदायत दे सकता है ना। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के कामों में से, अल्लाह के मामलात में से आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपके लिए कुछ भी नहीं है मामले में से। कुछ भी इख्तियार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह की जो मालिकीतें हैं उसमें से किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं आप। अल्लाह के हुक्म में से आपका कुछ इख्तियार नहीं है। अल्लाह जो हुक्म चाहे वो दे। अल्लाह चाहे तो उन पर मेहरबान हो जाए, उनको हिदायत दे दे, चाहे तो उनको अज़ाब दे दे, क्योंकि ये लोग ज़ालिम हैं। जैसे कि आगे फरमाया ना इस आयत में, औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हिदायत देना होता तो क्या होता? सबसे पहले वो अपने चचा को हिदायत दे देते ना। उनके चचा जो ज़िंदगी भर उनका साथ तो देते रहे, मदद करते रहे हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन खात्मा किसका पर हुआ था उनके चचा का? ईमान पर तो नहीं हुआ ना, कुफ्र पर ही हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हिदायत देना नहीं है। इसलिए इन कुफ़ारों का मामला भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो इनको तौबा की तौफीक दे दे और ये इस्लाम की नेमत से नवाज दे इन लोगों को, बख्शिश कर दे इनकी, और अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर। और देखिए, हम देखते भी हैं इसका एग्जाम्पल इसी जंग उहद में, जो बड़े-बड़े जो लीडर्स थे जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे ना, काफिर, उस वक़्त काफिर थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे। तो ये जैसे अबू सुफियान ही थे या खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने पीछे से आके हमला किया।
تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے اسلام کی دین کی بہت زیادہ خدمت کی. ان کو بلکہ کیا کہا گیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار بتایا گیا ان کو. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے نہ دے، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ کے اختیارات ہے اس میں. وہ چاہے تو ان کفر کرنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ اسلام لے آئے، اور چاہے تو کیونکہ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر پر ہی رہنے دے اور اسی کفر پر ان کو موت آ جائے اور پھر یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں توحید کے عقیدے سے بھی اس آیت میں بڑا سبق مل رہے ہیں. پہلی بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات دیکھیں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اس کی دلیل کیسے پتہ چل رہی ہے اس آیت سے ہمیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ جو کافر ابھی جنگ احد میں اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، تو یہ مسلمان ہونے والے ہیں. تو پھر اس طرح کے الفاظ ان کے لیے نہیں بولتے جو ابھی میں نے بتایا نا کہ کہہ رہے تھے کہ کیسے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا. اگر علم غیب ہوتا تو ایسا نہیں کہتے. پھر دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں. دیکھیں قرآن صاف طور پر ہمیں واضح کر رہا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی جو ہے یہ آیت پڑھ کر بھی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے شرک پر اڑا رہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں نا. تو سوچنے کی ضرورت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کتنے مہان درجے کے تھے، مطلب سب سے اونچا درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان سے اونچا مقام تو ہے ہی نہیں کسی کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کا اللہ کے کام میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ اللہ کے حکموں میں سے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، تو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون ہے جو اللہ سے جو چاہے کروا لے یا منوا لے، جس کا اللہ پر زور چل جائے؟ ہاں، اللہ نے ایسا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو اور کس کے پاس ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے سبق حاصل کریں اس آیت سے کہ واقعی میں توحید کسے کہتے ہیں، توحید کیا چیز ہے. ٹھیک. اور اگلی بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کسی کی جب اگر کوئی ہدایت پر نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہ ملنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کبھی بھی، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ تو بہت ہی برا انسان ہے، اس کو تو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی. بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو، دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرتے رہے. ہم ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے جس کے دل میں چاہے وہ ڈال سکتا ہے، یہ اس کی مشیت پر ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اب اس پیغام کو ہم آگے پہنچاتے رہے، ہمارا یہ کام ہے. اور ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ٹھیک، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 129. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اختیارات سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کی ملکیت، ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہے. جب سب چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے نا. تو جب اصل مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سارے معاملات، ہر کچھ، رزق ہو، فائدہ پہنچانا ہو، نقصان پہنچانا ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی انسان سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ فلاں جو ہے ہمیں نقصان پہنچا دے گا، فلاں ہمارا جو ہے نوکری سے نکال دے گا، ہمارا رزق چھین لے گا. ہاں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی کسی کو خود سے نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا، کیونکہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اختیار اسی کا ہے اللہ تعالیٰ کا.
اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اسی پہ بھروسہ ہونا چاہیے. کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے, کسی اور سے نہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کی ہدایت گمراہی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی کی بخشش, کسی کو عذاب دینا, سب اسی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناانصافی بھی نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم. نیکسٹ آیا 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا, نہ تم کھاؤ, الربا, سود, اضعافا مضاعفا, کیا ہے, کئی گنا بڑھا چڑھا کر. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کیسے بلایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ہم کو خطاب ہے, یہ سب ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں, اگر ہم اس آیت کا میننگ دیکھیں, کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ تم سود کو کھاؤ کئی گنا بڑھا چڑھا کر, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب بات تو پچھلی آیتوں میں کیا ہو رہی تھی؟ جنگ احد کی بات چل رہی تھی. اب اچانک سے ربا کا موضوع شروع ہو گیا, ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو یہ کیسے؟ تھوڑا لگ نہیں رہا کہ ایسے کیسے یہ اچانک سے ربا کی آیت آ گئی؟ تو اس کی کیا مناسبت ہے یہاں پر کہ سود کی بات کیوں آئی؟ تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا. جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا مسلمانوں نے, اور کہ وہ مال چھوڑ چھوڑ کر, اپنا اسلحہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, تو جو ٹیلے پر مسلمان تھے, متعین تھے, ان میں سے کچھ تو رہ گئے وہاں پہ جن کو واقعی میں بالکل اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, پکا ایمان تھا. باقی سب کیا تھے؟ وہ جب دیکھا مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے. ہاں, تو مال کے لالچ کی وجہ سے, مال کی محبت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے نیچے. اور ان کی اس لالچ کی وجہ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا راستہ پا کر. تو یہ جو ان کا عمل تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا, اور اللہ کے دین کی دفاع چھوڑ دینا, اللہ کی نافرمانی کر دینا, یہ ایسے ہی تھا جیسے سود کھانے والا انسان مال کے لالچ میں حرام کھانے پر میں پڑ جاتا ہے, اور اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کرتا, کوئی دین کا کام نہیں کرتا, بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ تھی مناسبت یہاں ربا کے بارے میں بتانے کی. اور دوسری بات یہ بھی کہ ابھی جب مسلمان چوٹ کھائے ہوئے تھے اپنی اس لالچ کی وجہ سے, تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی برائی جو ان کے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی, عام تھی, اس کی اصلاح کر دی ساتھ کے ساتھ. وہ کیا تھی؟ سود کے لین دین کی برائی. اور دیکھیں, یہ جو سود کی آیت ہے, ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں نا. تو وہ جو آیت تھی سورہ بقرہ والی, وہ بعد میں اتری تھی. یہ جو آیت ہے یہ پہلی آیت ہے جو سود کے بارے میں اتری ہے. تو فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر, اضعافا مضاعفا. اب یہ سود کیا ہوتا ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں جب میں نے پڑھایا تھا. سود کیا ہے؟ بڑھنا, زیادہ ہونا, مال کے ذریعے مال پر اضافہ. اب اس آیت میں جاہلیت کے دور کی جو سود کی ایک شکل جو تھی وہ بیان کی جا رہی ہے. یہ جو بات آئی ہے نا, اضعافا مضاعفا. اب اس میں کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں, جب کسی سے قرض لیتا تھا کوئی, تو قرض دینے والا سود پر وہ قرض دیتا تھا اسے, ایسے ہی سمپلی قرض نہیں دیتا تھا. اور کس طرح دیتا تھا؟ جیسے کوئی مان لو 10,000 روپیز لے رہا ہے, 6 مہینے کے لیے لے رہا ہے کہ میں 6 مہینے بعد لوٹا دوں گا, ٹھیک ہے. تو جو سود دے رہا ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں 6 مہینے بعد جو ہے تم سے واپس لے لوں گا یہ پیسے, لیکن تمہیں 10,000 کی جگہ 12,000 دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, جب قرض ادا کرنے کی مدت ختم ہو جاتی اور قرض لینے والے کے پاس ابھی لوٹانے کی گنجائش نہیں ہوتی, پیسہ نہیں ہوتا ابھی, تو سود دینے والا مدت تو بڑھا دیتا, لیکن ساتھ میں وہ اس پر پیسہ بھی اور سود پر بڑھا دیتا. یعنی کہ اگر پہلے 6 مہینے کے بعد اسے 12,000 لوٹانے ہوتے تھے تو وہ کہتا کہ چلو 6 مہینے تمہیں اور دے دیتا ہوں, لیکن اب تم 16,000 لوٹاؤ گے. تو اسی طرح اب یہ 1 سال بھی ہو جاتی, لیکن اگر آگے بھی اگر وہ نہیں دے پاتا تو کیا کرتا؟ اور مدت بڑھا دیتا, لیکن سود کی رقم بھی اور بڑھاتا چلا جاتا. تو کیا ہو جاتا کہ اصل قرض کی ویلیو جو تھی, جو اس نے 10,000 دیے تھے,
اب 10,000 وہ کچھ سالوں میں اب وہ بیچارہ نہیں لوٹا پاتا تو وہ 10,000 جو منیمم ویلیو تھی وہ تو بہت کم رہ جاتی، مطلب 10,000، لیکن سود کا پیسہ کتنا ہو جاتا 3 ٹائمز 4 ٹائمز 5 ٹائمز، وہ بڑھتا چلا جاتا. تو یہ ہوتا ہے اضعافا مضاعفہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسی بات کو جو ہے سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، یہ لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اس کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ جو ہے نا طریقہ سود کو بڑھا چڑھا کر کھانا یا سود کھانا، یہ اس زمانے کا نہیں تھا بیماری، یہ آج بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف کس طرح وائڈ اسپریڈ ہے. آج بھی یہ طریقہ ملتا ہے سود خوروں میں. اب دیکھیں اس آیت میں یہ آیت جو ہے نا، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سود کو اضعافا مضاعفہ، مطلب اس بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. تو کچھ لوگ جو ہیں اب مسلمانوں میں یہ مغالطے پیدا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ مرکب سود ہے، یعنی کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو منع کیا ہے، سمپل سود کو منع نہیں کیا ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا مرکب سود منع نہیں ہے اسلام میں، ہر طرح کا سود منع ہے. یہاں تو صرف ایک کیفیت ظاہر ہو رہی ہے سود کی، جس میں یہ سود خور مبتلا تھے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ کھاتے رہتے تھے. سود مرکب ہو، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو یا سمپل انٹرسٹ ہو، ہر فارم میں سود حرام ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. سود چاہے فکسڈ ہو، چاہے تجارتی سود ہو یا غیر تجارتی، چاہے اس میں کسی پر ظلم ہو بھی رہا ہو یا نہ بھی ہو رہا ہو، سود حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ حرام ہی رہے گا. ہمارے جو ہے اس میں ہیلا بازی کرنے سے اور غلط مطلب نکالنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. بھلے ہی آج کچھ بھٹکے ہوئے لوگ، منافق لوگ فتوے دے دیں کہ آدمی اگر اپنی رضامندی سے خوشی سے سود دے رہا ہے، خاص طور پر تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سود پر پیسہ لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں اس پر ظلم نہیں ہو رہا کسی طرح کا، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اور قرض لے کر جو سود پہ وہ پیسہ لے رہا ہے اس کے ذریعے وہ تجارت کر رہا ہے، اس سے بھی وہ فلا فلا اتنے زیادہ فائدے اٹھا رہا ہے. تو اس طرح کے فتوے دینے والے بھی ہیں آج، جو اس ملعون کام کو، سود لینے کو جائز قرار کر دیتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہ سود کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، دینے والا کتنی بھی خوشی سے سود کیوں نہ دے رہا ہو، اور کتنے بھی سود دینے والے کو فائدے ہو رہے ہوں اس کے بدلے میں، آپس کی رضامندی سے بھلے ہی دے رہے ہوں، ظلم بھی نہ ہو رہا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا سود، تو سود حرام ہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اس کو حلال کرنے کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر. اور آگے اسی لیے کیا فرمایا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ڈرو اللہ سے. اب سود لینے دینے والوں کو اسپیشلی کہا جا رہا ہے یہاں کہ ڈر جاؤ اللہ سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا نا، تبھی انسان ان سود کے چکروں میں پڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے ان غلط چیزوں کو. اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کے حکم کو مانتا بھی ہے انسان، انکار نہیں کرتا رہتا ماننے سے، اور ناکام نہیں ہوتا پھر انسان دنیا اور آخرت میں. اس لیے فلاح پانی ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حلال پر رہو، سود کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. صحیح؟ چلیے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 131. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا اور ڈرو، النَّارَ آگ سے، الَّتِي وہ جو، أُعِدَّتْ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو. پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سے ڈرایا، اب آگ کی بات کر دی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اور آگ سے بھی ڈرو. مطلب اللہ تعالیٰ تو غیب کے پردے میں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن آگ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کتنی بھیانک ہوتی ہے آگ، ذرا سا ہاتھ ہی ٹچ ہو جائے تو کس قدر درد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم باز آ جائیں، ان حرام کاموں کو ہم چھوڑ دیں. سود خوری کبیرہ گناہ ہے، اگر انسان بغیر توبہ کرے اس سود خوری کے عمل پر مر گیا تو پھر کیا بتایا ہے اس آیت میں، ایسے انسان کا ٹھکانہ کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، التی اعدت للکافرین. اب دیکھیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
تو کیا یہ مسلمان لوگ جو سود کا معاملہ کرنے والے ہیں کیا یہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو اس میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے نا، جو سود کو مسلمان ہیں لیکن سود کو حرام نہیں سمجھتے، جو سود کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ حرام چیز ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے جائز قرار دیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ ایسے انسان نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا۔ پھر ایسے انسان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ کافر، ان انسانوں کو یہاں کافر کہا جا رہا ہے اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اور یہ دیکھیں بہت بڑی وارننگ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے، کہ ہمیں باز آ جانا چاہیے ورنہ انجام بہت ہی برا ہے۔ نیکسٹ آیت کیا کہہ رہی ہے 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ مومن کا اصلی کام کیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ اس کا اصلی راستہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور یہ لازم ہے ہر مسلمان پر۔ اب جب معلوم ہو گیا سود حرام ہے اور یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو پھر ایک مومن کو جائز نہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، اسے اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ فرمایا نا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جنت، اس کی جنت۔ اللہ نے جنت کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا انتی رحمتی ارحمو بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ تو دیکھیں اطاعت جو کرے گا اللہ کی اور رسول کی، اس کے لیے جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ 133 وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، إِلَى مغفرہ طرف بخشش کے، مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ اور جنت کے، أَرْضُهَا چوڑائی ہے جس کی، السماوات آسمان، والارض اور زمین، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وسارعوا، سارعوا ایک دوسرے کے ساتھ جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، دوڑو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگاؤ۔ کس چیز کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ الی المغفرۃ من ربکم وجنہ، مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش، اور جنت کی طرف، دو چیزوں کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ اپنے رب سے ڈرو، فٹافٹ معافی مانگ لو، اور اس میں دیری مت کرو، کسی وقت کا انتظار مت کرو کہ ہاں جب ہم یہ 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب ہم معافی مانگیں گے، یا حج پہ جائیں گے بڑھاپے میں جا کے تو زندگی بھر کے گناہ معاف کروا لیں گے۔ ایسا نہیں، فوراً کے فوراً، ابھی کے ابھی معافی مانگ لو۔ آگے کا نہیں معلوم کیا وقت کیسا آنے والا ہے، یا زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے ابھی دوڑ لگاؤ، ابھی فوراً کے فوراً معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی طرف دوڑ کر لپکو اور جنت کی طرف دوڑو۔ کمپٹیشن کرو، آج ہم کس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کمپٹیشن کرو، ضرور کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے تو کس چیز میں کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ سے استغفار کرنے کے لیے، اپنے لیے معافی مانگنے کا کمپٹیشن کرو، ٹھیک ہے؟ کسی نے مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ صدقہ دیا ہے پرٹیکولر اماؤنٹ کا، تو ہم کیا کوشش کریں اس سے بھی زیادہ اور صدقہ کریں۔ فلاں نے یہ قربانی دی دین کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا کی خاطر ہم قربانی کریں۔ اور دیکھیں صحابہ بھی جو ہے نا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اسی کی طرف دوڑا کرتے ہیں، جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کن چیزوں میں دوڑ لگائی تھی؟ دنیاوی چیزوں میں دوڑ لگائی تھی؟ ان کو کس چیز کی فکر ہوتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں ان سے آگے بڑھ جاتا ہوں،
اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں گھر میں اور اپنا سامان جتنا بھی ہوتا ہے اس کا آدھا سامان گھر پہ چھوڑتے ہیں اور آدھا اٹھا کے لے آتے ہیں پورا. تو آدھا سامان دیکھیں گے، ایک غریب انسان کے لیے آدھا سامان بھی لا کر دینا وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور لیکن جب کیا ہوتا ہے، وہ مسجد آتے ہیں اپنا آدھا سامان لے کے، تو دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وہ تو سارے کا سارا گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے ہیں. تو دیکھیں صحابہ کا کیسا جذبہ ہوتا تھا، کس چیز میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، کس چیز میں وہ سبقت کر لے جاتے تھے ایک دوسرے سے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہو رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اور کیسی ہے وہ جنت، اس کا ڈسکرپشن دیا گیا، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے. وہ جنت اتنی بڑی ہے سبحان اللہ کی چوڑائی ہی صرف آسمان اور زمین جیسی ہے، اور لمبائی تو پتہ نہیں اور بھی زیادہ کتنی ہوگی معلوم نہیں. تو وہ جنت جس کی اتنی وسعت ہے، جو اتنی کشادہ ہے، جو اتنی بڑی شان والی ہے، اس کی طرف دوڑ لگاؤ، نہ کہ دنیا کے جو حقیر فائدے ہیں، جو تھوڑے سے فائدے ہیں اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جانے والے ہیں. اس میں کیا دوڑ لگانی، اس میں کیا کمپٹیشن کرنا ایک دوسرے سے. تو دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. اور یہ جنت کیا ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. جہنم کس کے لیے تھی، کافروں کے لیے، اعدت للکافرین. اور جنت بتا دیا گیا اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. متقی کون ہوتے ہیں، جو تقوی کرنے والے ہوتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی چیز کا ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ڈر نہیں ہوتا ہے. تو کیا خلاصہ ہوا اس آیت کا، کیا کیا سیکھا ہم نے. اب کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے لوگو، جو بھی پیچھے تم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، سود کا لین دین تم زندگی بھر کرتے رہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی اگر کرتے رہے ہو تم، تو اب اس کا حل کیا ہے کہ معافی مانگ لو، دیر مت کرو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اور معافی مانگنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے، رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو خوب استغفار پڑھیں دل سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اگر کوئی پرٹیکولر گناہ ہمیں اپنے یاد ہیں تو اس گناہ کو یاد کر کر کے اور اس گناہ پر ندامت ہوتے ہوئے اسپیشل معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور کسی انسان کا اگر دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کریں. اور ساتھ میں کیا ہے، وہ کام کریں جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، ایسے کام کریں، وہ کام جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اب ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری 5 نمازیں لے لو. ہماری 5 نمازیں سارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں. اسی طرح جب ایک مسلمان جمعے کی نماز پڑھتا ہے، پھر اگلے جمعے پھر جاتا ہے نماز پڑھنے، تو جمعے سے جمعے کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان کے روزے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پھر ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کرنا، یعنی کہ عمرے سے عمرے تک کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں، عمرہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور حج کرنا، حج مبرور اسپیشلی، وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کر کے آیا ہو انسان، لڑائی جھگڑا نہ کر کے آیا ہو، بے حیائی کی باتیں نہ کر کے آیا ہو، نیکیوں والا حج ہو جس میں نیکی ہی نیکی کر کے آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے. وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے، بالکل پاک صاف گناہوں سے. تو نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ اور استغفار بھی کرو. آپ دیکھیں 7 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان اعمال کے جو جنت کی طرف دوڑ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں، بتایا گیا کہ ان 7 چیزوں کی وجہ سے اعمال میں جلدی کرو. پہلی چیز کیا ہے، پہلی چیز ہے افلاس. افلاس مطلب پاورٹی، غریبی، مفلسی، یعنی کہ ایسا افلاس جو ہر چیز فراموش کر دینے والا ہے، جس میں انسان پھر ہر چیز بھول جانے والا ہے، اور وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ہر فرض کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ تم ایسی مفلسی میں پڑ جاؤ تو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے، مالداری. سرکش بنا دینے والی مالداری کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو کہ انسان پھر مال کے چکر میں بس اسی میں پڑا رہے اور اپنے سب نیکی کے کام بھول جائے. پھر تیسری چیز کیا ہے، بیماری. اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے اور انسان کچھ نہ کر پائے، بستر پہ پڑ جائے،
پھر بڑھاپے کے آنے سے پہلے، وہ بڑھاپا جس میں انسان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا ذہن بھی بیچارے کا کام نہیں کر رہا ہوتا، باڈی بھی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم بڑھاپے میں خوب نیک عمل کریں گے اور خوب عبادت کریں گے، لیکن بڑھاپا تو خود ایک پریشانی کی بات ہے. اس میں تو انسان فرض کام بھی کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے بیچارہ، بہت مشکل سے کرتا ہے. تو جوانی میں ہی ابھی جب موقع دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، ابھی جو ہے نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور آگے بڑھ جاؤ. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ موت، جو جلد آنے والی ہے، جس کا بالکل نہیں پتا کہ کب آ جائے، تو اس کے آنے سے پہلے جلدی کرو. پھر دجال، جو بدترین انتظار کی چیز ہے. اور لاسٹ کیا ہے؟ قیامت، جو عظیم ترین تلخ مصیبت ہے. تو اس سے پہلے ان میں سے کوئی چیز آ پڑے، اعمال میں جلدی کرو. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين، وہ لوگ جو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین، اور جذب کرنے والے ہیں، الغیظ، سخت غصے کو، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگ ہوتے کون ہیں، یہ جنت کی طرف دوڑ لگانے والے جو ہیں وہ ہوتے کون ہیں بھلا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں. اور خرچ ایسا نہیں کرتے کہ ہاں ہمارے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے چلو اس کو دے دیتے ہیں، یا یہ بیکار ہے اس کو دے دیتے ہیں. ایسا خرچ نہیں کرتے ہیں. کیسا خرچ کرتے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں. خوشی کی حالت میں بھی، تنگی کی حالت میں بھی. مالی لحاظ سے پریشانی ہے، مال کم ہے، خود کو بھی اس مال کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. سرا جو ہوتا ہے نا، سرا اس خوشی کو کہتے ہیں جو مالدار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. جب ہمارے پاس کچھ مال دولت آتی ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا، خوشی محسوس کرتے ہیں. وہ والی خوشی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سرا. تو جنت کی طرف جو دوڑ لگانے والے متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس خوشی کی کیفیت میں بھی اس مال کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ اس مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے رہتے ہیں اور بالکل بھی دوسروں کو نہیں دیتے، دوسروں کے ضرورت تو بالکل نہیں لگاتے. وہ اس خوشی کی کیفیت میں بھی جب ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہرس ہو رہی ہے کہ ہاں یہ مال ملا ہے اور اس کو ہم رکھیں، سمیٹ سمیٹ کر نہیں رکھتے بلکہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والضراء، یہ کیا ہوتا ہے؟ تنگی کی حالت، مال کی کمی کی وجہ سے جو مشکل لاحق ہوتی ہے، والضراء، ضراء یہ ہو گیا. اور وہ لوگ تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ رونا نہیں روتے رہتے کہ ارے ابھی تو ہمارے کو خود ہی نہیں ہے، ہماری چیزیں پوری نہیں ہو پاتی، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، ابھی تھوڑا رک جاتے ہیں، ابھی نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، تھوڑا رک کے کریں گے جب اور آ جاتا ہے مال. بلکہ کیا ہے، جو بہت تھوڑا بہت بھی ہے انسان کے پاس اس میں سے بھی وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو سب سے پہلا کام جو جنت میں لے جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں دینا، اور ہر حال میں دینا، فی السراء والضراء. ٹھیک. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات ہے والکاظمین الغیظ، اور جذب کرنے والے ہیں سخت غصے کو. جو سخت غصہ ہو رہا ہے اپنے سخت غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے. اب غصہ دیکھیں تین طرح کا ہوتا ہے نا، تین درجے کا ہوتا ہے. ایک ادنا درجے کا ہوتا ہے، ایک اوسط درجے کا، اور ایک اعلیٰ درجے کا. ادنا تو یہ ہے کہ چلو بس تھوڑا بہت غصہ آیا چلا گیا. اوسط درجے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر اس انسان کو بھی پریشان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی بہت. لیکن ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا، اس کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا غصہ. جیسے کسی کو قتل کر دینا یا خود اپنی جان لے لینا، ڈائیورس، ایسی بات منہ سے بول دینا غصے میں، جیسے ڈائیورس کر دے، طلاق دے دیتے ہیں لوگ. تو یہ ہو گیا اعلیٰ درجے کا غصہ. غصہ بیسیکلی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے.
غصہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے غصے میں کہ پھر صرف بعد میں ندامت رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ ابل آتا ہے نا تو پھر منہ کے راستے سے باہر آتا ہے۔ تو پھر انسان غصہ صرف زبان سے ظاہر نہیں کرتا، آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ہر رویے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایکشن جو ہے پھر اس کا دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے غصے میں۔ تو متقی لوگ، جنت میں جانے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کاظمین بالغیظ ہوتے ہیں۔ کاظمین کزما سے ہے، کزما کیا ہے؟ کزوم کہتے ہیں سانس روکنا، چپی سادھ لینا۔ تو وہ اپنے سخت غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور صرف زبان کو ہی نہیں کنٹرول کرتے، اپنے ہر ایکشن کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، ایون چہرے پہ جو ہے جو ایکسپریشنز آ رہے ہوتے ہیں نا غصے کے، اس کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ جنت میں جانے والے لوگوں کی بنیادی صفات ہیں۔ وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں جب غصہ آتا ہے، دوسروں پر فٹ نہیں پڑ جاتے، ان کو مصیبت میں نہیں مبتلا کر دیتے، بلکہ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ پر۔ اور دیکھیں صرف غصے پر قابو نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ والعافین عن الناس، غصے پر کنٹرول تو کیا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں دل میں کچھ نہ کچھ نفرتیں اور کسک رہ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں متقی، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ جو دل میں یہ نفرتیں ہیں، یہ کسک ہیں، ان کو بھی دور نکال پھینکتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دینے والے ہیں۔ والعافین، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ انتقام نہیں لیتے، جس انسان نے تمہیں ستایا ہے اس کو دوبارہ بدلے میں نہیں ستاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو، بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں جو لفظ آیا ہے نا، اس پہ غور کرنے کی بات ہے، عن الناس، لوگوں سے، خالی یہ نہیں کہا مسلمانوں سے، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اب اس میں کافر بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ جنگی کافر نہیں ہونا چاہیے وہ، یعنی کہ وہ کافر نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہو کسی بھی انداز میں، یا سازشیں رچ رہا ہو، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ یہ عام کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان پر بھی غضبناک نہیں ہوتے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے ایگزامپلس بہت دیکھتے ہیں کہ آپ ایسے کافروں کو معاف کرتے رہے ہیں جو اسلام کی مخالفت میں نہیں تھے۔ لیکن ہاں، معاف کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے۔ معافی تب کرنی ہے جب اصلاح ہوتی ہے اس شخص کی، ٹھیک ہے؟ معافی کرنے میں اصلاح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم معاف کر دیں اور وہ انسان جو ہے اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، ہم نے معاف کر دیا لیکن وہاں سے جا کے پھر اور دوسروں کو بہت زیادہ پریشان کرے، اور زیادہ اپنی بدماشی میں، سرکشی میں، غلط روش میں وہ پڑتا چلا جائے۔ ایسی جگہ پر معاف کرنا پھر عقل مندی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ دین سکھاتا ہمیں اس طرح کی باتیں۔ بلکہ ایسی جگہ پر کیا حکم ہے اسلام میں؟ ڈیفرنٹ حد بتائی گئی ہیں، پکڑ بتائی گئی ہیں، مجرموں پر جو حد لگائی جاتی ہیں، جو شرعی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اسی کے تحت ہے۔ سمجھ آئی؟ اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ محسنین، اب محسنین کون ہو گئے پھر؟ محسنین یہی سب ہو گئے نا جو ابھی ہم نے پڑھا، جو ابھی اوپر والی آیت میں تھے، اس آیت میں تھے، وہ سب محسنین کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے احسان کرنے والوں سے، یعنی کہ غصہ آیا ہمیں کسی انسان پہ، لیکن ہم نے اس کو غصے کو پی لیا، ہم نے غصے کو جو ہے اپنے اندر جذب کر لیا، اس انسان کو معاف بھی کر دیا، اور اس سے بڑھ کر صرف معاف بھی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا۔ تو یہ ہو گیا احسان کا درجہ، کہ جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں واقعی میں اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں محسنین بننا ہوگا، یہ سب کام کرنے ہوں گے، ایک کام دو کام نہیں، یہ سارے کے سارے کام جو بھی بتائے ہیں، یہ صفات ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی، ان کاموں کو کرنا ہوگا، تبھی ہم محسنین کی کیٹیگری میں آئیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم پائیں گے، تبھی ہم جنت میں جانے کے سوچ سکتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، 135 135 والذین اذا فعلوا فاحشہ
والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی او ظلموا یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنی نفسوں پر ذکر اللہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فاستغفروا بس معافی مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے ومن اور کون ہے جو یغفر الذنوب بخش دے گناہوں کو الا سوائے اللہ اللہ کے ولم اور نہیں یسروا وہ اصرار کرتے علی اوپر اس کے ما جو فعلوا انہوں نے کیا وہم اور جبکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. اس کا ترجمہ تفسیر کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ پچھلی آیت کا ہی کنٹینویشن چل رہا ہے کہ فردر بتایا جا رہا ہے کہ متقین کی جنت کی طرف دوڑنے والوں کی اور کیا صفات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر جن سے کوئی فاحشہ ہو جائے والذین اذا فعلوا فاحشہ وہ لوگ ہیں جب کرتے ہیں کوئی فاحشہ بے حیائی. فاحشہ بیسیکلی کیا ہے؟ فاحشہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، جو بھی بڑے گناہ ہیں وہ سب فاحشہ. اب اس میں غیبت بھی آ جاتا ہے، زنا بھی آ جاتا ہے، ایسا گناہ جس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے، تو یہ سب فاحشہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں انسان ہے کتنا ہی بھی نیک ہو متقی ہو لیکن پھر بھی غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے. اس کا اپنا نفس کبھی بہکا دیتا ہے، کبھی شیطان کے وسوسے آ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انسان غلطی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، جان بوجھ کے نہیں پر غلطی ہو جاتی ہے اس سے. تو کیا فرمایا کہ وہ لوگ اگر کوئی بے حیائی بڑے گناہ غیبت وغیرہ کر بیٹھتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسہم. اب یہ جان پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب انسان جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، چھوٹا گناہ کر رہا ہو بھلے ہی بڑا گناہ کر رہا ہو، تو وہ خود اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا برا انجام اسی کی جان کو بھگتنا ہوگا. کیونکہ ہر چھوٹا یا بڑا گناہ جو بھی ہوتا ہے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ کوئی فاحشہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اب انسان ہے بشری تقاضا کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں فوراً وہ لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً کے فوراً. اللہ کو یاد کرتے ہیں مطلب فوراً اللہ کا جو ہے خوف اور ڈر دل میں آ جاتا ہے اور ان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا کر دیا میں نے. فوراً اس پر ندامت ہوتی ہے اور فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا فوراً اس پر ندامت ہوتی ہے اور اللہ سے فوراً توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وہ جو ہیں ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا اتنا تقویٰ ہوتا ہے کہ اگر اس گناہ کا بوجھ لے کر سر پر ہم مر گئے تو انجام کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے بخشش مانگی. اس نے جان لیا کہ اس کا رب جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا ایک رب ہے اور اس کی زندگی جو چلا رہا ہے کوئی جو اس کی زندگی چلا رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے اس رب کو. اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو کہ گناہوں پر پکڑتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھو اس بندے کو بخش دیا. تو جب بندہ جو ہے نا اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ بھی بندے پر رحم فرماتا ہے، بخشش کا معاملہ کرتا ہے اس بندے کے پاس، اس بندے کے ساتھ. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، فوراً کے فوراً اپنے گناہ کا احساس ہو جانا اور اللہ سے معافی مانگنا، یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگ لے آئے جو گناہ کریں گے پھر اللہ اور وہ توبہ کریں گے پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا توابین سے محبت رکھتے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں نا. اب دیکھیں انسان، اب یہ اس میں جو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون بخش دے، کون بخشے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے.
वलम युसिर्रु, और नहीं वो इसरार करते, अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और नहीं वो इसरार करते ऊपर उसके जो उन्होंने किया जबकि वो जानते हैं। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा गुनाह को जो बख्श दे? कोई है? नहीं है ना, कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है जो गुनाहों को बख्शने वाला है, हमारी मगफरत करने वाला है। ये जो गलत गलत अकीदे बना के लोग बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उनका उन अकीदों पे। जैसे ईसाइयों में हम देखते हैं उनका अकीदा क्या है, क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपने सर पर पूरी उम्मत के जो है गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हिसाब किताब होगा और अल्लाह ताला ही है जो गुनाह को माफ कर सकता है, बख्श सकता है। और ये बात ईमान वालों को मालूम है कि गुनाह बख्शने वाला तो अल्लाह ही है और उसके अलावा और कोई नहीं है। और फिर ईमान वाले जो होते हैं वो अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते, जबकि वो जानते भी हैं। वो अड़ते नहीं है अपने गुनाह पर, करते नहीं रहते उस गुनाह को जानते बूझते हुए, बल्कि अगर हो जाता है गुनाह तो फौरन नादिम हो जाते हैं और तौबा कर लेते हैं। तो क्या पता चला हमें इस आयत से? अल्लाह की तरफ से जो तौफीक नहीं मिलती नेकी के कामों की और इंसान गुमराह हो जाता है, उसका एक बड़ा रीजन क्या है? अपने गुनाहों पर इसरार करना। और देखें बड़े गुनाहों पर जब इंसान इसरार करता है ना, तो इंसान ईमान से भी निकलकर कुफ्र की तरफ पहुंच जाता है। और छोटे गुनाहों पर इसरार छोटे गुनाहों को भी बड़ा बना देता है। ये बहुत ही डरने वाली बात है। हम्म और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आ रही है इस आयत से, कि बाज वक्त ऐसा भी होता है कि इंसान के जो गुनाह होते हैं ना उसकी बख्शिश का जरिया बन जाते हैं। जो एक नेक इंसान है, नेकी कर रहा है लेकिन उस लेवल की उसके अंदर खशियत नहीं है अल्लाह ताला की, लेकिन मान लो जब उससे कोई गुनाह हो जाता है किसी इंसान से, लेकिन और जब गुनाह कर बैठा वो उस पे अल्लाह ताला का ऐसा डर और खौफ तारी हुआ कि उसके दिल में इतनी नदामत हुई और अल्लाह की तरफ उसने रुजू किया, सच्चे दिल से सच्ची तौबा कर ली, जिसकी वजह से अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। तो उसके गुनाह उसको बख्शिश की तरफ भी ले जाते हैं अगर वो सच्ची तौबा करता है। ठीक है, चलिए एक और आयत देख लेते हैं, आयत नंबर 136। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिकुम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। उलाइका यही लोग हैं, जज़ाउहुम बदला उनका, मग़फ़िरा बख्शिश है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन और बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा हमेशा रहने वाले हैं उनमें, व निअमा और कितना अच्छा है, अज्र अज्र अल आमिलीन अमल करने वालों का। सुभान अल्लाह। क्या बताया जा रहा है कि ये जो सिफत है मुत्तकीन की, जिनमें ये सिफत होंगी, जो ये अमाल करेंगे, उनके लिए क्या है? उन्हीं के लिए है बख्शिश अल्लाह ताला की तरफ से, उनके रब की तरफ से, और उन्हीं के लिए है जन्नत। और ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं जिनमें से नहरें बह रही होंगी। और ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन रह के हट बोल दिया जाएगा चलो अब हो गया निकल लो, नहीं, खालिदीन फीहा हमेशा हमेशा रहने वाले हैं उनमें ये मुत्तकी लोग जो नेकियों में दौड़ लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। व निअमा अजरुल आमिलीन और कितना अच्छा है अजर अमल करने वालों का। ये अजर किसके लिए है? अमल करने वालों के लिए है। बिना अमल करे सिर्फ कह दिया हाँ हम मुसलमान हैं, उनके लिए नहीं है। जो जो काम बताए गए हैं वो करने हैं, अमल करेंगे तो ये अजर मिलेगा, ये मगफरत मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, ये जन्नत में जाने की हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज ही से जो जो पढ़ा है ये काम करने की कोशिश करनी है, गुस्से पर काबू करना है अपने सबसे पहले। ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक कंप्लीट होता है यहीं तक, आयत 136 तक।